नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसको कोई संभाल नहीं सकेगा। बाइडेन इंतजामिया हठधर्मी के साथ इसराइल की इस जेनोसाइडल वॉर की इमदाद तो जारी रखे हुए है, लेकिन सारे एक्सपर्ट ये वार्न कर रहे थे कि बाइडेन इंतजामिया को ये पॉलिसी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकी जो नेशन है वो कहीं और खड़ी है और बाइडेन इंतजामिया कहीं और खड़ी है। इस तरह से मामलात नहीं चलते हैं और बाइडेन इंतजामिया को डिजास्टर उठाना पड़ेगा। तो अब नाज़रीन, वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान उठा है और यह तूफान यूनिवर्सिटी से उठा है जो कि अनकंट्रोलेबल है। वहां पर तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस वक्त अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, यानी दुनिया भर में मशहूर सबसे फेमस टॉप यूनिवर्सिटीज अमेरिका की, उनमें इस वक्त ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स निकल आए हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स निकल आए हैं फलस्तीन के हक में, और इतना शिद्दत वहां पर बढ़ गई है कि उन यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ गया है। आप अंदाजा लगाइए, ये कोई मतलब इधर थर्ड वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बंद करना पड़ गया है। तो आप अंदाजा लगाइए इस वक्त क्या शिद्दत होगी वहां पर। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि वो जो फिनोमेना वहां पर क्रिएट हुआ है जो अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ, तो ये कितना इफेक्ट करने जा रहा है इस पॉलिसी को। फिर नाज़रीन, अमेरिकी अड्डों पर दोबारा से हमले शुरू हो गए। कताइब हिज़्बुल्लाह जो बहुत बड़ा एक आर्म्ड ग्रुप है इराक का, उसने हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा दीगर ग्रुप्स हैं वो भी अपने हमले जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं। सो मिडल ईस्ट की सूरत हाल जो है वो बहुत आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये जब से अमेरिकी इमदाद मिली है इसराइल को, उसके बाद जो है ना, एक जिसने रिस्ट्रेंड भी किया हुआ था, उन्होंने कहा कि अब रिस्ट्रेंड नहीं किया जा सकता कि आप हमें पैगाम भिजवाते हैं कि हम तहम्मुल का मुजाहरा करें, ठीक है, आप हमें कहते हैं कि जी सीज फायर करवा रहे हैं, फलाना करवा रहे हैं, उधर $26 बिलियन दे रहे हैं, तो अब हमसे भी जो हो सकेगा हम वो करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हवाले से खबर ये सामने आई है कि उन्होंने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, एक ऐसे लिथल वेपन्स जो इसराइल रोक नहीं पा रहा है, और बहुत ज़्यादा नुकसान पिछले वीक से इसराइल का होना शुरू हो गया है। इन लिथल और न्यूली जो वेपन्स यूज़ हुए हैं हिज़्बुल्लाह ने करना शुरू कर दिया, और मज़ीद एडवांस असलहा रूस की जानिब से उनको पहुंचाया जा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आई है। फिर नाज़रीन, रिपोर्ट ये भी है कि जो एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसराइल का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अमेरिकी मदद के बावजूद जो इसराइल प्लान कर रहा है लॉन्ग वॉर लड़ने का, वो लड़ नहीं सकता है। तो वो जितना इसको आगे लंबा खींच रहा है वो इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकेगा। तो एट द एंड क्या होगा कि वो पूरी तरह से अपना खात्मा करवा बैठेगा, क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है इसराइल के लिए लॉन्ग वॉर लड़ना। तो ये तफसील, क्योंकि तारीख में कभी इसराइल ने लंबी जंग नहीं लड़ी, जहन में रखे। अगर अरबों से जंगें हुई हैं तो वो विद इन डेज की जंगें थी। ये तो मामलात ही बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इसराइल में कैपेसिटी नहीं है कि लंबी जंग लड़े, लेकिन ये जो सारे ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, इनसे क़यामत तक आप लड़ते रहें, ये तो क़यामत तक पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर आप कैसे लड़ेंगे इनसे। ये सारी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत हैरान कुन तब्दीलियां वेस्ट के अंदर देखने को मिल रही हैं। यानी ये जंग तो मुसलमानों की थी, लेकिन मुसलमान हुकूमतें सोई रही, कुछ नहीं कर सकी। लेकिन जो तारीख रकम कर रहा है इस वक्त वेस्ट, वहां के अवाम जिस तरह से खड़े हो रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। और वही तब्दीली है वो जो 100 साल के बाद इस वक्त आ रही है कि वहां के क्रिश्चियंस खड़े हो रहे हैं फलस्तीन के साथ। इस वक्त नाज़रीन हो क्या रहा है कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिन्होंने साइंसदान पैदा किए, जिन्होंने इकोनॉमिस्ट पैदा किए, जिन्होंने मुफक्कर पैदा किए, दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टेक के जाइंट्स उन्होंने पैदा किए, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हालत ये हो गई है कि इस लेवल के ऊपर एहतजाज शुरू हो गया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ बंद करना पड़ गई। यानी ये एहतजाज तो काफ़ी महीनों से चल रहे थे, लेकिन ये हुआ कि स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, एक जगह पर जाकर एहतजाज किया, देन फिर बाकी चीज़ें चलती रही, लेकिन अब वो धरनों की शक्ल में कन्वर्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने कैंप्स लगा लिए, एहतजाजी कैंप्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसकी वजह से अब वो क्लासेस भी जारी रखना मुमकिन नहीं है। तो यूनिवर्सिटी एक के बाद एक यूनिवर्सिटी वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि हम इन यूनिवर्सिटीज, मतलब ये हम जारी नहीं रख सकते, बंद करना पड़ गया है। आप अंदाजा लगाइए, ये अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर ये हालत हो गई है कि वो कह रहे हैं हम क्लासेस जारी नहीं रख पा रहे। और उनकी कोई रिश्तेदारी है फलस्तीन के साथ? रिश्तेदारी तो मेरी और आपकी है, उनकी है जो फलस्तीन के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो तो ईरानी मिसाइल गिरा रहे हैं। तो उनकी क्या रिश्तेदारी है जो हजारों मील दूर वो अमेरिका में बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आकर खड़े हो रहे हैं। तो
ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ کس طرح سے روکے گا بائیڈن؟ مطلب یہی تو ڈیبیٹ ہے کہ یار وہ ایک سپر پاور ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, اس کے پاس پاور ہے, تو وہ استعمال کر رہا ہے صدر, لیکن کیا وہ ریالٹی کے مطابق استعمال کر رہا ہے؟ کیا گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہیں کہ جو پالیسی اس نے بنائی ہے کیا وہ کامیاب ہو سکے گا؟ تو گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ والا سامنے. اب یہ تصویر پہلے دیکھیے, یہ کیمپ آپ کو نظر آ رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر. اب انہوں نے احتجاجی کیمپ لگانا شروع, یعنی دھرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں, اور اس پر بائیڈن کو سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑ گیا, اور اس نے اس کو کہا کہ یہ تو اینٹی سیمیٹک ہے, یعنی اینٹی سیمیٹک ایک خاص ٹرم ہے جو اینٹی جوز کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک وہاں پر ایک سمجھ لیں کہ منہ بند کرنے کے لیے ٹرم بنائی گئی ہے کہ جو بھی اسرائیل کے مظالم کے اوپر بولے اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ دو. تو اس نے بھی یہ بڑا کامن ہے, یہ اینٹی سیمیٹک جو ٹرم ہے نا, یہ بڑی کامن ہے ویسٹ کے اندر, کیونکہ وہاں پر جو آپ اسرائیل کے خلاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اینٹی سیمیٹک کہہ دیا جاتا ہے, آپ کی بات بھی نہیں سنی جاتی. تو اس نے بائیڈن نے بھی اس کو کہہ دیا, کیونکہ بائیڈن اپنے آپ کو سب سے بڑا زائنسٹ کہتا ہے. یہ آپ کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیے. پرو پیلسٹینین ڈیمونسٹریٹرز ایٹ ییل اریسٹڈ اوور پروٹیسٹ کیمپس آن US یونیورسٹی کیمپس. وہاں پر جو احتجاجی ہیں ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں, اس سے اور زیادہ شدت بڑھی ہے. کولمبیا یونیورسٹی کینسلز ان پرسن کلاسز اوور غازہ پروٹیسٹ ٹینشن. کولمبیا جیسی فیمس اور ون آف دی ٹاپ یونیورسٹی کو کلاسز بند کرنا شروع ہو گئی ہیں. اسٹوڈنٹس ایٹ MIT, مطلب اتنی بڑی مشیگن یونیورسٹی, اس کو وہ بند کرنا پڑ گئی. ایمرسن اینڈ ٹفٹس یونیورسٹی سیٹ اپ پروٹیسٹ کیمپس. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف سینٹیمنٹ ہو گئے. یہ دیکھیں امام خامنائی نے پچھلے دنوں کیا ٹویٹ کی تھی, جو ہم نے آپ کے سامنے بڑی تفصیلی رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا دیر از اے پرابلم ان دا ویسٹرن یونیورسٹیز, کہ ان کو یہ صہیونی کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں سے جو جدید ترین ٹیکنالوجی آتی ہے یہ اپنے لیے استعمال کر کے اس قبضے کو طوالہ دے رہے ہیں. تو یہ ویسٹ کو سوچنا چاہیے, ان کی یونیورسٹیز کو سوچنا چاہیے. یہ وہی یونیورسٹیز ہیں جو آج صہیونیت کے خلاف وہاں پر بغاوت کر رہی ہیں. تو یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے جو وہاں پر آ رہی ہے. پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ کیا ہمارے کوئی لشکر ان کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو جناب مجبوری بن گئی ہے کہ نہیں ہمیں تو پروٹیسٹ کرنا ہی ہوگا, ہم تو خود سوئے ہوئے ہیں, ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے؟ ہماری یونیورسٹیز میں تو بالکل نہیں ہو رہا, نہ ہمارے اداروں میں استعفے آ رہے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں استعفے آ رہے ہیں. تو اسرائیلی منسٹر کو یہ جاری کرنا پڑ گیا. اسرائیلی منسٹر کنڈیمز ویو آف اینٹی سیمیٹزم ایٹ کولمبیا یونیورسٹی. وہی بات, وہی ٹرم جو ہے. اب بات کس حد تک پہنچی ہوئی ہے؟ اب یہ ساری چیزیں غزہ کے ساتھ لنک ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کہ یہ کس حد تک معاملات پھیلے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ وہ کانفلکٹ ہے, یہ وہ تنازعہ ہے جس کو آپ بارڈر بند کر کے اس سے بچ نہیں سکتے, اس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. بارڈر تو کوئی نہیں لگتا فلسطین کا اور امریکہ کا, تو وہاں تک یہ ویو جا کر پہنچی ہے. اس کے بعد کیا ہوا ناظرین کہ کولمبیا کی جو ان کی وائس چانسلر ہیں, یونیورسٹی کی وائس چانسلر, ان کو بلایا گیا. الہان عمر نے مطلب ان کو بلایا وہاں کانگریس کے اندر اور ان سے پوچھا, یہ اس وقت وہ پورا مطلب امریکہ کے اندر اس وقت انتہا پر یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے. ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہیں, کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی اینٹی جیو پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا. بیسیکلی دس از این اینٹی وار پروٹیسٹ. تو چونکہ ایک بیانیہ بھی ہے نا, ایک بیانی کی جنگ بھی ہے جو بڑی شدت اور بڑی مشکل جنگ ہے. کہ اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے, یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ تو ہم اینٹی جیوز ہیں. تو وہاں پر انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ یہ اینٹی جیوز نہیں ہے, یہ اینٹی وار ہیں. یعنی جو تم ظلم جو اسرائیل وہاں پر کر رہا ہے, جو مٹھی بھر لوگ وہاں پر انتہا پسند بیٹھے ہوئے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں, یہ ان کے خلاف پروٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو بیانیے کے محاذ کے اوپر بھی بڑے زبردست طریقے سے وہاں پر لڑا جا رہا ہے. اب یہ وہ حقائق ہیں جو آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے. ہمارے روایتی میڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور وہ چیزیں کس طرح سے فلسطین جنگ کے ساتھ براہ راست لنک کر رہی ہیں. ہم نے جو پچھلے 75 سال میں مار کھائی ہے نا, وہ اس کی وجہ سے مار کھائی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے, ویسٹ میں کس طرح کے بیانیے بنائے جاتے ہیں, اسرائیل ان کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور ہماری وہاں پر کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. اسرائیل نے جو مرضی بات وہاں پر پھیلا دی, ہماری طرف سے کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو اس کو کنٹراڈکٹ کر سکے, کوئی کاؤنٹر کر سکے, وہاں کے ویسٹ کے لوگوں کو بتا سکے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سفید جھوٹ یہ وہاں پر بولتے رہیں اور ان کی باتیں سچ سمجھی جاتی رہیں, کیونکہ ہمارا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ویسٹ میں جا کر کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے. اور انہوں نے صدیوں کی صدیاں لگا کر اپنا بیانیہ یہاں تک اپنے آپ کو منوا لیا کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کیا یہ مسلمانوں کا فیلئر نہیں ہے کہ جن کے پاس کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور
وہ اپنے آپ کو اللہ کے چنیدہ لوگ منوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ ہم سے بھی سوال ہے، یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے، ہم اس میں پورا بطور نیشن ہم میں فیل ہوئے ہیں، ہمارے جو سکولرز ہیں وہ اس میں فیل ہوئے ہیں کہ وہ ویسٹ کو جا کر بتا نہیں سکے کہ ہم بھی کوئی اینٹی جیوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ظلم کرو گے تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس محاذ کے اوپر آج ہمیں کامیابی مل رہی ہے، فلسطین کو آج ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھیں بائیڈن انتظامیہ جو اپنے آپ کو زائنسٹ کہتا ہے، اگر وہ اس سفر پر چل ہی پڑا ہے اور ہٹ دھرمی اور ضد کے ساتھ مدد جاری بھی رکھے ہوا ہے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ ریاستیں اس طرح نہیں چلتی کہ آپ کی نیشن کہیں اور کھڑی اور آپ کہیں اور کھڑے ہو، تو ایک نہ ایک دن جس طرح کی یہ ویو چل رہی ہے، مطلب تاریخ میں امریکہ کو یہ چیزیں نہیں بھگتنا پڑی، تو اگر آج سٹوڈنٹس وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ان یونیورسٹیز کو دیکھ کر باقی یونیورسٹیز جہاں پر یہ فینومنا نہیں ہو رہا تھا وہاں پر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو بائیڈن اس کو کس طرح سے سنبھالے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جنگ تو رک نہیں رہی ہے، یہ کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کا معاملہ تو نہیں ہے، وہ تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم 2028 تک جنگ جاری رکھیں گے، تو 2028 تک آپ اس کو سنبھال سکیں گے؟ آپ یہ 2-3 مہینے اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ آگے ناظرین دیکھیے، اب آگے الیکشن شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، امریکہ اپنے معاملات کے اندر الجھ جائے گا، پھر کانگریس مین جو ہیں وہ اگر عوام میں جائیں گے تو عوام کا غصہ جو ان کو فیس کرنا پڑے گا، وہ امداد جاری رکھ سکتے ہیں؟ یہ جو کانگریس سے امداد پاس ہوئی ہے یہ سمجھے آخری ہے، اگلی امداد پاس کروانا بہت مشکل ہوگا، ابھی وہاں سے الیکشن کمپین کا آغاز اگلے مہینے سے شروع ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو امریکہ اپنے اندر الجھ جائے گا، تو ادھر جنگ تو ختم نہیں ہو رہی، تو یہ ٹوٹل ڈیزاسٹر پالیسی، اور جتنا یہ اس کو لمبا کھینچ رہے ہیں یہ اپنی تباہی کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور بائیڈن کو یہاں پر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یورپ میں دیکھیے، فرانس میں خاص طور پر اس وقت آپ دیکھیے، پروٹیسٹ ان پیرس شوز سولیڈیرٹی ود پیلسٹینین ان غازہ۔ یورپ کے اندر، برطانیہ، فرانس کے اندر اس وقت بہت بڑے پیمانے کے اوپر مظاہرے۔ اب دیکھیے، فرانس نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا ہے، آزادی فلسطین کے حق میں فرانس نے ووٹ دیا ہے، تو جو سینسیبل ریاستیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی اس طوفان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔ پھر آپ دیکھیے سیسی جو مصر کے صدر ہیں اور فرانس کے صدر میکرون، ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا فرانس میکرون ایجپٹ السیسی کال فار جسٹ سیٹلمنٹ آف پیلسٹینین ایشو ٹو سیکیور ریجن سٹیبلٹی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ اس کا معاملہ حل ہونا چاہیے اور آزادی فلسطین ہونی چاہیے۔ یہ میکرون کہہ رہا ہے، فرانس کا صدر جس کی فلسطینیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یہ گلوبل کانفلکٹ ہے، اور گلوبلی آپ دیکھیے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، تو کیا اسرائیل ساری دنیا سے جیت جائے گا؟ ساری دنیا سے جیت جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور یہ آپ کے سامنے اس طرح سے کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی، ہمارا روایتی میڈیا تو بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کتنے محاذوں پر لڑی جا رہی ہے اور کیا کیا چیزیں کنوے کرنی ہیں، کیا کیا چیزیں بتانی ہیں کہ بھائی یہ محاذ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور حزب اللہ کی طرف آتے ہیں۔ لیبنان بارڈر پر حزب اللہ ناظرین کیا کر رہی ہے؟ ناظرین رپورٹس یہ سامنے آئی ہیں کہ حزب اللہ نے بہت مختلف اور لیتھل ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جن کو اسرائیل کے لیے روکنا بہت ناممکن ہو گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق ابھی اس سے بھی جدید جو ایڈوانس ترین جو ویپنز ہیں وہ روس مزید ان کے پیچھے بھیج رہا ہے۔ پچھلے ویک سے ایک نیا فینومنا دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک تو جدید ہتھیار استعمال ہوئے ہیں جو اسرائیل کا بہت نقصان کر رہے ہیں پچھلے ہفتے سے، بالکل مختلف، اور اس سے بھی ایڈوانس ابھی استعمال ہونے ہیں جو روس دے رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں کر رہا، دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ، وہ کہہ رہا ہے حزب اللہ یوزڈ نیو ٹیکٹکس اگینسٹ اسرائیل لاسٹ ویک بٹ اٹ ہیز ناٹ یٹ ڈیمونسٹریٹڈ دا موسٹ ایڈوانس ایلیمنٹس ان اٹس آرسنل۔ پچھلے ہفتے سے ناظرین وہ کہہ رہا ہے کہ نئی ٹیکٹکس اور نئے جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، ان کے کمانڈرز ہلاک ہوئے، بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، بہت حساس ایریاز کو بہت پریسائزلی اور 100% کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ لیکن فائنینشل ٹائم کر رہا ہے کہ اس سے بھی ایڈوانس جو ہتھیار ان کے پاس پڑے ہیں وہ ابھی استعمال ہونے ہیں۔ تو اسرائیل مجھے بتائیے کس کس سے لڑے گا، کس کس کو سنبھالے گا؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس یہ تو قیامت تک آپ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اب غزہ اور ویسٹ بینک پر آپ نے قبضہ کر لیا، سو وٹ؟ آپ اگر قبضہ بھی کر لیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس ایک نظریہ ہے، کیا آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ قیامت تک آپ سے رکنے والے نہیں ہیں، اور قیامت تک تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ جس طرف جا رہے ہیں یہ
یہ تھوڑے عرصے کا معاملہ ہے کہ آپ کا وجود بھی برقرار نہیں رہنا. جس لائن کے اوپر چل پڑے ہیں آپ دیکھیں, اب نے 50,000 لوگ شہید کر دیے ہیں, تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ مجھے بتائیے کون اٹھائے گا اس کا بوجھ؟ اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا, اور اس کا انجام اب اسرائیل کو یہی بھگتنا ہے کہ اب ان کو پورا اس کا حساب دینا پڑے گا اس ایک ظلم کا. اور جب کوئی اس طرح اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے تو پھر جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے اس ظالم اینٹٹی کا جو اس حد تک چلی جاتی ہے. تو یہ لڑ سکتے ہیں حزب اللہ سے؟ حماس آپ سے سنبھالی نہیں گئی, حزب اللہ پھر باقی گروپس, پھر پیچھے لیبنان بیٹھا ہوا ہے, شام, عراق, کیا لڑا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اسرائیل بیسیکلی نہتے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے, اور یہی جو ظلم ہے وہ ان کے نیست و نبوت اور غرق ہونے کی سب سے بڑا سبب بنے گا. اس سے پہلے شاید ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی, لیکن اب ان سے کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو گئی. آگے ذرا دیکھیے, یو ایس بیسز کے اوپر حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں, اور عراق کی جو کتائب حزب اللہ ون آف دا ٹاپ ایک گروپ ہے, بہت بڑی تعداد میں ان کے فائٹرز اور بہت ٹرین اور بہت جدید اسلحہ ان کے پاس ہے, انہوں نے جناب شروع کر دیے دوبارہ سے حملے. ایک دن پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا سیریا میں جو 2 بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا تھا. آج انہوں نے عراق کے اندر عین الاسد بیس جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہے, اور اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اب ہم مطلب ریزیوم کر رہے ہیں. 2 مہینے پہلے یہ حملے بند ہو گئے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے یہ حملے شروع کر دیے. اب الجزیرہ دیکھیے, عراق کتائب حزب اللہ ریزیوم اٹیکس آن US forces. Iraq Kataib Hezbollah has issued a statement saying Iraqi armed groups have decided to resume attacks on US forces in country after seeing little progress on talks to achieve the exit of US troops during the visit of Iraqi Prime Minister to Washington DC. کہ چونکہ امریکہ یہاں سے نکل نہیں رہا, مدد جاری رکھے ہوئے اسرائیل کی, تو ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ جناب یہ امریکہ بھی نکل رہا ہے اور سیز فائر بھی ہوگا, تو دونوں چیزیں نہیں ہوئیں, اس لیے ہم جو یہ اپنے حملے ہیں اس کو ریزیوم کر رہے ہیں. تو امریکہ مجھے بتائیے کس کس سے لڑے گا؟ ادھر یوکرین کی خبر ہے, وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہاں پر ایک الگ سے اگلا ویتنام یہاں پر امریکہ بننے جا رہا ہے. تو آپ کس کس سے لڑیں گے؟ آپ کی ملٹری اچیومنٹ کیا ہے ابھی تک؟ ٹھیک ہے, باقی جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں اس میں آپ کی ملٹری اچیومنٹ کیا ہے؟ اچھا, اب ناظرین ہم آگے چلتے ہیں, اور جو ایک بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے یہ ایک اور ثبوت ہے اسرائیل کی شکست کا. ٹھیک ہے, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کے پاس فی الحال بومب ہیں, بندوقیں ہیں, گولیاں ہیں, بارود ہے, وہ چلا رہے ہیں, لیکن وہ اس بات کو اسیس نہیں کر پا رہے جو مٹھی بھر لوگ جو ادھر حکومت چلا رہے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ کیا آئے گا, اس کا ہمیں انجام کیا بھگتنا پڑے گا. آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلاتے رہیں اس کا پھر آپ کو کیا سامنے سے آپ پر فائرنگ نہیں ہوگی, اس کا انجام آپ کو نہیں بھگتنا پڑے گا. بندوق آپ کے ہاتھ میں آ گئی, آپ کے ہاتھ میں ماچس آ گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے شہر کو آگ لگا دیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ان کے گولز سم تھنگ ایلس ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بالکل مختلف. مثال کے طور پہ یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل کا جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی. اس کے بعد اب اس منتھ تک آ کر ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ملٹری ایکسپینڈیچر جو خرچ آ رہا ہے جنگ کے اوپر وہ ڈبل ہو چکا ہے. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ بے شک ادھر امریکی امداد بھی آ رہی ہے, لیکن وہ اس جنگ کو لمبا نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو پر منتھ خرچہ آ رہا ہے اسرائیل کا وہ $4.7 بلین ہے, $4.7 بلین, اور اب یہ آگے مزید بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو $26 بلین انہوں نے وہاں سے دیے ہیں. تو یہ کتنے دن سروائیو کر سکیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ 2028 تک ان کو کم سے کم جنگ لڑنی پڑے گی حماس کو ہرانے کے لیے اور یہ اپنی ملٹری اچیومنٹ کے لیے. 2028 تک یہ ان کی کیلکولیشن ہے. یہ آگے لمبی کہاں تک جاتی ہے یہ مطلب کیا پتا, یہ لیکن ان کے مطابق بھی کم سے کم 4 سال چلے گی. تو یہ 4 سال اس کو کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ہم 2-4 مہینوں میں ختم نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں چاہیے 4 سال. تو اس وقت ان کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے $4.7 بلین. تو یہ اس کو کیسے لے کر, مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور نہ اسرائیل نے اب سے پہلے اس کی تاریخ میں کبھی ہے کہ اس نے اتنی لمبی جنگیں لڑی ہوں. یا تو ایک ملک نے بہت مطلب امریکہ ہے, اس نے 20 سال افغانستان کی جنگ لڑی ہے, عراق کی, شام کی. تو اسرائیل نے تو کبھی ایسی جنگ لڑی نہیں ہے. تو اسرائیل اس کو کیسے کنٹینیو رکھ سکتا ہے؟ ابھی جو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بے شک $26 بلین آ گئے, اگلی جو امداد ہے وہ ابہام میں ہے کہ وہ آ سکے گی نہیں آ سکے گی. الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ جو اندر سے طوفان اٹھ رہا ہے, یہ ایک دن تو بائیڈن کو جھکنا پڑے گا, اور نہیں بھی جھکتا تو 4 مہینے بعد تو وہ فارغ ہو رہا ہے, 4 مہینے بعد تو اس کو نکلنا پڑے گا. اس میں تو بائیڈن جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی پبلک میں وہ جائے گا تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ کیسے مزید امداد کیسے آئے گی؟ اور یہ جو $26 بلین ہے یہ کب تک آپ استعمال کریں گے؟ اور اس میں تو وہ آپ کو ویپنز ہی ویپنز دے رہے ہیں, وہ تو صرف آپ کو ویپنز ہی دے رہے ہیں نا, تو آپ باقی خرچے کیسے اٹھائیں گے؟ پھر اکانومی آپ کی کولیپس ہو رہی ہے, ہوائی راستے آپ کے لیے بند ہو گئے, سمندری آدھے راستے آپ کے بند ہو گئے, امپورٹ ایکسپورٹ آپ کی بند ہو گئی, کمپنیز آپ کی دیوالیاں ہو گئی, ٹورزم آپ کا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیسے سروائیو کریں گے, کیسے چلائیں گے؟ ابھی وہ آج کل ان کا پلان چل رہا ہے جی, جو ویسٹ بینک سے سارا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ بھی ان کو نہ دیا جائے اور وہ اپنے پاس رکھ لیا جائے اور اس کو جنگ میں استعمال کیا جائے. تو اس طرح کی بھونڈی حرکتیں وہاں پر جاری ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دیکھیں, بے شک پلانز ان کے جو بھی ہوں, وہ جو بھی سوچ رہے ہوں, وہ کہتے ہوں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے, ہم فلانا کریں گے, ان کے نظریات جو بھی ہوں, آپ کو اپنے تئیں یہ کلیئر رہنا چاہیے. ایک چیز بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں کہ اسرائیل کوئی ناقابل تسخیر ریاست نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کے ذہنوں میں یہ بات کس طرح سے ڈالی گئی ہے کہ اسرائیل کو جو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ریاست ہے. وہ ایک نارمل ریاست ہے جیسے باقی ریاستیں ہوتی ہیں. وہ آئے لوگ, انہوں نے قبضہ کر لیا, ان کے پاس جدید ہتھیار, جدید ٹیکنالوجی تھی, ہم بکھرے ہوئے تھے, ہم آپس میں منظم نہیں تھے, ہم میں اتحاد نہیں تھا, پھر ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو ہم ان سے یہ قبضہ نہیں چھڑا سکے. اگر ہم اپنی صفوں میں منظم ہو جائیں گے, جدید ٹیکنالوجی لے آئیں گے, تو یہ قبضہ قائم نہیں رہ سکتا. اس کو صرف یہاں تک رکھیں, ٹھیک ہے, اس سے آگے نہ جائیں. یہ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے ذہنوں میں کس طرح سے یہ فلسفی ڈالی گئی, اور اسرائیل کو پتہ نہیں, اور ان انٹینشنلی مطلب آپ بچپن سے یہ عجیب سا تاثر آپ نے قائم کیا ہوگا اسرائیل کے بارے میں, اور یہ ان انٹینشنلی آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بائی پلان وہاں سے آیا کہ انہوں نے ایسی چیزیں آپ کی فلسفی میں ایڈ کر دیں, ٹھیک ہے, کہ اسرائیل تو پتہ نہیں کب تک قائم رہنے کے لیے ہے, اس کو تو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا, اور پتہ نہیں اینڈ آف ٹائمز ادھر ادھر کے ساتھ چیزیں جوڑ دیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن ہو گئی اس ظلم کی, کہ پھر جو ہے وہ ان کو اگر قائم رکھا گیا تو پھر تو یہ جسٹیفیکیشن ہو گئی ان کے ظلم کی, کہ پھر اس کو قائم رکھا ہوا ہے قدرت نے اور وہ جو چاہیں کرتے جائیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ خلاف عقل بات ہے, یہ ایسی بالکل نہیں ہے. آپ اس فلسفی سے کم از کم نکلیں اور اس کو صرف یہیں تک رکھیں کہ جناب یہ ایک ایسا قبضہ تھا جیسے ایک نارمل قبضہ ہوتا ہے جس میں آپ بدماشی کرتے ہیں اور آپ کا قبضہ قائم رہتا ہے. جب اس بدماشی کو ٹکر دینے کے لیے کوئی آ جاتا ہے تو وہ قبضہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو صرف یہاں تک رکھیں. یہ اتنا ہی ہے اسرائیل کا معاملہ, اور آج آپ کے سامنے ثبوت آ گئے ہیں. ایکسس آف ریزسٹنس اس طرح سے ان کے ساتھ لڑی ہے, پہلے عرب آئے اور کچھ نہیں بگاڑ سکے, آج صرف ایک حماس نے ان کا کیا حشر کر دیا ہے اتنی سے. اور نہ وہ کوئی بڑے پالیسی میکر ہیں, نہ کوئی وہ بہت سیانے ہیں, نہ وہ بہت بڑے ڈیسیجن میکر ہیں. وہ کیا تھے؟ وہ ایک تو اپنے آپ میں منظم تھے, متحد تھے, اور ساتھ اس کو ویسٹ کی حمایت تھی. بس اتنی سی بات تھی. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.